आते हैं राना और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल समड़ियाल न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं समड़ियाल न्यूज़ पर इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात हमारी आजकल जारी हैं। आज 25 दिसंबर है और हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी आज बड़ा दिन मना रहे हैं, आज उनकी ईद है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मकसूद इलाही बॉबी साहब, चेयरमैन प्रेस क्लब हैं ये मौजूदा। इनसे हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कौम को पाकिस्तान जैसा तोहफा दिया, पाकिस्तान में हालात कैसे भी हों ये मुल्क कलमा के नाम पर बना और किसी भी तरह के हालात है मुल्क कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मुल्क इसी तरह फलता फूलता रहेगा इंशाअल्लाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कुछ हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। ये एक छोटे से घराने में पैदा हुए। ये 3 भाई और 3 बहनें थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी एक जो हिंदुस्तान था इसके अंदर एक मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात बनाई और लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया कि हम दो कौमी नज़रिया जो था ना कि हम मुसलमान कौम है और हमारा अलग एक वतन होना चाहिए। इस पे उन्होंने काफ़ी लोगों को साथ मिला के तमाम लोगों ने यकजबां होकर एक करारदाद पास की जिसमें जो है इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा और इसके लिए उन्होंने दिन रात कोशिश करके आज हमें आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से और आज हम इस पाकिस्तान में फल रहे हैं। एक ऐसा एहसान कर दिया हम जहाँ पे हमें वो वतन दे दिया है जहाँ पर हम अपने मज़हब इस्लाम के मुताबिक आज़ादी से रह सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं और ये मुल्क इंशाअल्लाह कलमा के नाम पर बना है और हमेशा कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मकसूद इलाही बॉबी साहब, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे क्रिसमस पर। आज वो हमारी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है आज वो अपना ईद मना रही है, उन पे क्या कहना चाहिए? देखिए जी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ये आज 25 दिसंबर को इनका ईद है। मैं तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका ये एक त्यौहार है और इस त्यौहार में ये अपनी इबादत जो है ना इसमें मशगूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रुए जो इंसानियत है तो उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये मुल्क का तोहफा दिया। हमारा एक ऐसा मुल्क है जो कायद आज़म ने हमें दिया, यहाँ पर तमाम अक़लियतों को अपने अपने मज़हब के लिए आज़ादी हासिल है। कभी कोई भी ऐसा, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जैसा कि हमारा वतन पाकिस्तान है। मैं शफीक साहब आपकी बात में थोड़ा सा आपको टोकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को जितना ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी है ये किसी मुल्क में नहीं है। अगर देखा जाए तो जो अक़लियतें हैं इनकी इबादत गाहें में इनको बिल्कुल आज़ादी है, जहाँ पे जी चाहे ये अपनी इबादत गाह बनाए। हिंदू मज़हब को भी इजाज़त है, ईसाइयों को भी इजाज़त है और जो यहूदी हैं उनको भी इजाज़त है कि वो अपनी अपनी इबादत गाहों में अपना बड़ी आज़ादी के साथ, हिंदू ईसाई और यहूदी भी बड़ी आज़ादी के साथ रहती हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे इनको किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं है। आपके कहने का मतलब है पाकिस्तान एक पुरअमन और महफूज मुल्क है। तमाम मज़ाहिब के लिए पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तमाम मज़ाहिब के लिए। अच्छा, अभी चेयरमैन साहब बात करते हैं जैसा कि दिसंबर चल रहा है, सर्दी के दिन है, लेकिन सियासी जो गहमा गहमी है वो बहुत गर्म होती जा रही है डे बाय डे। इस पर आप क्या बात करेंगे? कौन सी जमात को देख रहे हैं? अभी तो आपने देखा कि शुरू में हमें सुनने में ये आया और कुछ इक्का दुक्का वाक़यात भी के कुछ जमातों को जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने में दुश्वारी है, लेकिन अभी बाद में देखा कि अभी तमाम जमातों को लग ऐसा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलने जा रही है। इस पे क्या कहें? शफीक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है।
کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں. انہوں نے جو 9 مئی کا واقعے کے بعد 9 مئی کا جو سانحہ ہے نا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے بڑی زیادہ مشکلات جو ہے وہ درپیش آ رہی ہیں ان کو. تو اس میں جتنی بھی قیادت ہے ان کی ساری اندر ہے اور باقی جتنے بھی ان کے ایم پی اے تھے ایم این اے تھے وہ ان کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی جماعت بنا لی ہے. علیم خان ہے, جہانگیر ترین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے جو بھی درینہ ساتھی تھے وہ تقریباً چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب پی ٹی اے کا اگر دیکھا جائے تو ووٹ بینک تو ہے. اگر ایک منصفانہ الیکشن ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے جو ہے نا وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے. اس کے ساتھ اگر نون لیگ کو دیکھا جائے تو جیسے میاں نواز شریف کو پاکستان بلایا گیا, ان کو جیسا پروٹوکول دیا گیا اور ان کو ابھی تک وہ وزیر اعظم کی ابھی تو بنے نہیں ہیں لیکن ان کو جتنا پروٹوکول مل رہا ہے ان کو بالکل ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک وزیر اعظم جو ہے نا اس کا انہیں پروٹوکول ہے. جہاں پہ میں بات کو تھوڑا ٹوکتا ہوں, نواز شریف کے لیے ابھی ایک لاڈلے کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی بقول آپ کے ان کو مل رہا ہے, ظاہر نظر سبھی کو نظر آ رہا ہے. تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہے صرف نواز شریف نہیں ہے. 2018 میں دیکھا جائے نا تو سیم ایسے تھا جیسے عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو سارا یہ لاڈے کا جو لفظ ہے وہاں بھی یوز تھا. تو اب جو ہے اب تو نواز شریف جو ہے نا اس کو بالکل آپ نے صحیح کہا, لاڈلے کا جو الفاظ ہیں نواز شریف فٹ ہو رہے ہیں. ہر طرح کی فیسلٹی ان کو دیا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو نواز شریف صاحب کو وہاں سے جب اتارا تھا تو انہیں کہتے جی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ یہ لیں جی آپ کی وزارت آپ کے ہاتھوں پہ ہم دے رہے ہیں اور آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو رہی. یہ تو جیسے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ان کو پی ٹی آئی حکومت کو یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک بالکل کلیئر کٹ جو ہے میدان دیا جائے. ان کو الیکشن جو ہے نا کھلی چھٹی دینی چاہیے, ہر جماعت کو کھلی چھٹی دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے عوام کس کو پسند کرتی ہے. عوام جس کو پسند کرتی ہے تو وہ سلیکٹ ہو کے نہیں الیکٹ ہو کے آئے. جب وہ الیکٹ ہو کے آئے گا تو پھر وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے الیکٹ کیا گیا ہے تو میں نے اب سلیکشن نہیں کرنی, میں نے بھی اب الیکشن جو الیکٹ کرنا ہے اور میں نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے, پھر وہ کام کرے گا. اس وقت ہمارے دلوں میں ایک ہی ہے جی, تمام جو ہے نا جی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, کچھ بھی الیکشن نہیں ہے, بالکل الیکشن نہیں ہوگا. جو ہے نواز شریف صاحب دیکھیں نا جی, اب یہ تھا کہ دیکھیں عثمان ڈار جو ہے اس کے گھر میں چھاپا مارا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی پی ٹی اے اے بی این نیوز والے ہیں ہمارے وہ مفتاب عباسی صاحب اور ان کے گھر میں بھی انہوں نے چھاپے مارے ہیں. اس کی ہم نے بھی مذمت کی, آپ نے بھی کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا بالکل قابل مذمت ہے. اور جو دیکھیں جی جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا کوئی بھی ہے اس کے تو کاغذات جو کاغذات ہیں وہ جمع کروانے نہیں ان کو دیا جاتا. جب دیکھیں ان کو دیکھیں کہ جو بھی بندہ جاتا ہے اس کو یا تو پکڑ لیتے ہیں اور یا پھر یہ اس سے کاغذ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہیلو بہجت کر کے اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے کاغذات پہ نامزدگی. اور سب سے ایک اور بڑی بات بھائی جانا, جتنی بھی جماعتیں ہیں نا میں یہ سمجھتا ہوں سب کے اندر ہی سلیکشن ہوتی ہے. مسلم لیگ نون ہے, مسلم لیگ کاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, سب کے اندر سلیکشن ہوتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ادھر میں نے دیکھا ہے جی آپ کو یہ بنا دیا, آپ کو یہ بنا دیا. آپ نے آج تک کوئی الیکشن کسی پارٹی میں ہوتے دیکھے نہیں, ایسا کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور کبھی نہ سننے میں آیا کہ کبھی کسی پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان میں کوئی اپنی رائے کوئی دے رہا ہے ووٹ کی طاقت سے کسی کو اپنا لیڈر یا چیئرمین چنتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں. اور اب آپ کا کہنے کا مطلب جو ہو میری سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارے دیکھنے والے بھی یہی جان رہے ہیں کہ پارٹی کو جو ہے بلے کا نشان دے دینا چاہیے,
کھل کے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، عوام جس کو چاہے ووٹ ڈالے، منتخب کرے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام جس کو منتخب کرے وہ بندہ آگے آئے گا، تو وہ ہماری جو عوام ہے اس کا سوچے گا۔ اگر سلیکشن ہی ہونی ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوگی۔ عوامی رائے جو ہے اس کو ہم آپ کو سب کوشش کریں کہ عوامی رائے کو ہم لیں، نہ کہ ہم ایک سلیکٹ کیا ہوا کسی بندے کو بھی، جیسے 2018 میں عمران خان صاحب آئے تھے، اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سلیکٹ کیا جائے۔ اس طرح ملک جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرے گا۔ چیئرمین صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ سبھی کو جو ہے موقع دینا چاہیے، کھل کے الیکشن لڑیں، عوام جس کو منتخب کرے وہ سامنے آ جائے، وزیر اعظم بن جائے۔ چیئرمین صاحب کی بڑی اچھی یہ گفتگو ہے، سیاسی جماعت سے کسی سے بھی ان کی وابستگی ہے، لیکن انہوں نے بات جو ہے نیوٹرل کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہم بات مختصر سی اب کریں گے جو ہمارے حلقے ہیں NH 74 PP 52 اور 53 کی۔ NH 74 میں آپ دیکھ رہے ہیں کس کس کا جوڑ پڑنے جا رہا ہے، کس کس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو کے وہ سامنے آ جائے گا۔ NH 74 میں دیکھا جائے تو رانا شمیم صاحب ہیں، اعجاز چیمہ صاحب ہیں، اور بریگیڈیئر محمد اسلم صاحب ہیں۔ یہ تین جو کینڈیڈیٹ ہیں، یہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندر کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے آج تک یہ سیٹ نہیں آئی، اور اگر پی ٹی آئی کو اگر الیکشن میں کھل کے حصہ لینا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لیے اس دفعہ چانسز ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو کھل کے الیکشن جو ہے نا وہ لڑنے دیا جائے گا۔ میں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بات، اگر بلے کے نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو تقریباً 7 سے 8 لوگوں نے پی ٹی آئی کے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اب 7 کو 7 نشان الیکٹ ہوں گے، سب کہے گا میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں، میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں، اس طرح تو وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب وہ تو جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی اسی نے جو ہے سامنے آنا ہے، دوسرے جو ہیں یا تو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے یا پھر آزاد حیثیت میں سامنے آئیں گے، ایسے ہی نا۔ ہم ابھی اس بات کو میری بات سنیں، بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ رانا شمیم احمد خان جو ہیں وہ نون لیگ سے، اور بریگیڈیئر اسلم صاحب جو ہیں پی ٹی آئی سے اگر سامنے آ جاتے ہیں، ان کے 2-3 فائلیں جمع ہوئی ہیں، آئیں گے وہی اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی سے اعجاز چیمہ صاحب، ان میں کیا دیکھتے ہیں آپ کمپٹیشن؟ میں نے آپ کو نا ایک بات پہلے بھی بتائی ہے کہ ابھی تک یہ جو ہے نا پی ٹی آئی والے ایک دو کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی دیکھیں ٹکٹ کس کو ملتی ہے۔ اگر بریگیڈیئر اسد صاحب اعجاز صاحب جو وہ بھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں NH 74 سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برادری وائز دیکھا جائے تو جو ہے بریگیڈیئر صاحب بھی ٹھیک ہے، اور جو چیمہ برادری ہے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ہو جس کی تعداد ہے، تو پہلے تو پیپلز پارٹی یہاں سے بڑے کم ووٹ 6000 سے اوپر نہیں گئی، کیونکہ پچھلی دفعہ یاسر باجوہ صاحب تھے این اے میں، تو انہوں نے تقریباً 62-63 ووٹ لیا تھا، اور جو اگر بریگیڈیئر صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے تقریباً 98,000 کے قریب ووٹ لیا تھا، اور جو اپنا رانا شمیم احمد خان صاحب ہیں انہوں نے تقریباً 1,27,000 کے قریب ووٹ لیا تھا۔ کافی فرق تھا۔ تو ایسے حالات میں اگر جو ان دنوں میں حالات ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ رانا شمیم جو ہے وہ یہ سیٹ جو ہے وہ ہار پائیں، یہ سیٹ جیت جائیں گے، کیونکہ اس وقت ساری جو ہے نا پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے رانا شمیم کے لیے اس NA جو ہے 74 میں۔ اور اچھا آگے ہم بات کریں گے PP 52 کی۔ عظیم نوری صاحب ہے یہاں پر اور ارشد جوید وڈائے صاحب ہیں، 2 بار عظیم نوری صاحب یہاں سے MP رہ چکے ہیں، اور ارشد جوید وڈائے صاحب بھی جو ہیں یہاں سے 2 بار کے جو ہے MP ہیں، ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عظیم گمان نوری صاحب کو میں سب سے پہلے تو ایک آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ عظیم گمان نوری صاحب کی سب سے بڑی جو ایفرٹ ہے، انہوں نے جو تحصیل سمڑیال کو تحصیل کا درجہ دلوایا ہے نا، اس سے سمڑیال کی عوام کو یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔
بالکل عظیم نوری صاحب جو ہیں بانی تحصیل سمڑیال ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی اس وقت مسلم لیگ کاف میں تھے، پرویز الہی صاحب کو انہوں نے بڑا کوشش کر کے، اس وقت پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہیں ایک بڑا جلسہ بھی یہاں پہ ہاں کروایا گیا، بڑا جلسہ بھی کروایا گیا، اور یہاں سے انہوں نے یہ تحصیل سمڑیال کو یہ جیسے بھی محنت کر کے یہ درجہ دلوایا۔ سمڑیال کی عوام کو اس سے زیادہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی رجسٹری، کوئی عدالت میں کوئی وہ اگر کوئی کیس لڑنا پڑتا تھا تو ہمیں ڈسکا جانا پڑتا تھا، بڑی مشکلات تھی، رستہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو یہ عظیم صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے سمڑیال کی عوام کے لیے، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو عظیم گھمن نوری نے جو سیالکوٹ، سب سے پہلے جو سیالکوٹ وزیر آباد روڈ تھا وہ بنوایا تھا، جس سے سمڑیال کی جو پرابلم تھا، یہ بہت بڑا پرابلم تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس وقت دیکھا جائے تو سمڑیال کی جو گیس ہے اور گیس پائپ لائن ہے، اس کے ساتھ وہ جو نالیاں گلیاں وغیرہ ہیں، کہ عظیم صاحب نے کافی کام کروائے ہیں۔ اس کا اگر ارشد جوید وڑائچ صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بڑے کام کروائے ہیں ان دنوں میں۔ تو انہوں نے یہ دیکھے جی، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سمڑیال کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو سمڑیال میں تھا ڈسکا روڈ تھا، سیالکوٹ وزیر آباد روڈ تھا، یہ تو جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ دو پروجیکٹ جو تھے بڑے ابھر کے سامنے آئے، اور سامنے آنے کے بعد اور اگر دیکھا جائے تو ان پہ کام نہیں ہوا تھا۔ اگر بھوپال والا تک دیکھا جائے، ڈسکا روڈ جو ہے ڈسکا سے بھوپال والا تک، یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بن چکا تھا۔ آگے والا چھوٹا سا ایک ٹوٹا ہے جس پہ تقریباً وہ سارا 4 سے 5 کلومیٹر ہے، ٹیل ٹو نو دیکھا جائے تو ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس پہ کافی زیادہ فنڈز بھی آئے، اور اس وقت الحمدللہ وزیر آباد روڈ جو ہے یہ ود ان سم منتھ یہ بن چکا ہے۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنا ارشد جوید وڑائچ ہے اور جو رانا شمیم صاحب، ان کی کافی ایفرٹ ہے۔ اس کے ساتھ رانا شمیم صاحب اور ارشد جوید وڑائچ صاحب ان دنوں میں کافی ایکٹیو نظر آئے، لوگوں کی گلیوں نالیوں اور جو محلے کی صفائیاں اس میں بڑی انہوں نے ایفرٹ کی، تاکہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو عوام ہے۔ PP52 میں آپ کا کہنے کا مقصد ہے ارشد جوید وڑائچ صاحب ہوں یا عظیم نوری گھمن صاحب ہوں، کام دونوں نے کروائے ہیں۔ بالکل کام اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس کو اپنا نمائندہ چنتی ہے، کس کی طرف ووٹ ڈالتی ہے۔ اچھا، ہم بات کریں گے PP53 کی، وہ بھی ہمارا یہ حلقہ، اس میں دیکھا جائے تو رانا عبدالستار صاحب ہیں، اور رانا شمیم صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی ہے نون لیگ کی جانب سے، ایک دور ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اگنور نہ کریں، مطلب فاخر نشاط صاحب جو ہیں PTI کی جانب سے، تینوں حلقوں میں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، اور 1 سے زائد فائلیں ہیں۔ کہاں دیکھتے ہیں آپ ان کو ٹکٹ ملنے جا رہی؟ اور PP53 میں کیا مقابلہ؟ بیرسٹر جمشید گیا صاحب بھی ہیں، وہ ابھی لوز کیا انہوں نے الیکشن 2018 میں۔ فاخر نشاط صاحب جو ہے، ان کا تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام ان کو پسند کرتی ہے یا ان کو ووٹ ہے بینک ہے، کیونکہ یہ تو نہ تو کوئی سوشل ہے، نیا نام ہے سیاسی، نیا نام ہے۔ نہیں، ایک ہوتا ہے نا بندہ الیکشن لڑتا ہے، اس کے پاس اس کے سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ میں نے کوئی آج تک ان کی کوئی ایسی نہیں دیکھی جس پہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ وہ کسی تھانے کچہری میں نظر آئے ہوں، یا کسی گلیاں نالیاں یا کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ان میں کوئی نظر آئے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا یہ کہ وہ عوام میں بھی اتنے مقبول ہیں۔ اگر یہ PTI کی ٹکٹ مل جاتی بلے کے نشان پہ تو پھر تو چانسز تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب ایسا کوئی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ اگر تو ان کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو کچھ مقابلہ دیکھنے میں ملے گا، نہیں تو کوئی PP53 میں کوئی اپ سیٹ ہونے نہیں جا رہا۔ وہی جو پہلی جو سیٹ ہے رانا شمیم صاحب کی جائے ان کے بیٹے کی، اسی کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ میں ابھی وقت سے پہلے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی ہوگا۔ چلیں، ابھی تو دیکھنا ہے ابھی کہ PTI کو الیکشن میں آ بھی رہے ہیں، بلے کا نشان مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ کافی دن ہے، 13 تاریخ تک ابھی یہ پروسیس ہے، جانچ پڑتال کا سکروٹنی ہے، پھر وہ کاغذات نامزدگی جو ہے جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی وہ واپس لیں گے، یا آزاد حیثیت میں آتے ہیں۔ 13 تاریخ کو اس سلسلے میں جو ہے
انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں گے تب تک ہمارے پاس جو فائنل صورتحال آ جائے گی، کون کون امیدوار آ رہا ہے۔ یہ جی ہمارے بڑے ہی پیارے ورکر جو چیئرمین پریس کلب ہے مقصود الہی، وہ بھی یہ ہماری آپس کی گفتگو تھی، یہ ہماری ذاتی رائے ہے، اس پہ ہم کسی پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کسی کو ایم پی یا ایم ایل اے بنا دیا ہے۔ ہماری جو ذاتی اپنی رائے ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ عوام سے یہی اپیل کریں کہ پاکستان کے لیے نکلیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں۔ سمڑیال نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سمڑیال نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ ایک میں بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، پروفیشنل کیمرہ مین آج عباس فروزی ہیں اور دوسرے ہمارا کیمرہ مین جو ہے ابرار، وہ آج چھٹی پر ہیں، لیکن یہ بڑی محنت سے کر کے ہماری یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور آپ تک یہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا اور سمڑیال نیوز کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ چیئرمین صاحب آپ بھی کوئی کہیں گے سمڑیال نیوز پہ بات؟ دیکھیں جی، سمڑیال نیوز جو ہے یہ ایک ایسا چینل ہے جو آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اور سمڑیال کے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں ہیں وہ آپ کو دیتا ہے۔ سمڑیال میں کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دیتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے سمڑیال نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئکن جو ہے اس کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو جو ہماری لیٹسٹ خبریں ہیں اور الیکشن سے متعلق جو ہے تمام تر صورتحال سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔